बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात की हलचल। नून लीगी रहनुमाओं ने मेयर मुल्तान के पार्टी टिकट के लिए दड़े बना लिए। 9 ग्रुप सामने आ गए। जी हां, आपको बता रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात की हलचल है। नून लीगी रहनुमाओं ने मेयर मुल्तान के पार्टी टिकट के लिए धड़े बना लिए हैं। 9 ग्रुप सामने आ गए हैं। इंतखाबात की हलचल शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने के लिए 9 ग्रुप सामने आ गए। नून लीग के 9 ग्रुप अपने अपने उम्मीदवार के नाम भी सामने ले आए। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद राई अपने भाई चौधरी नवीदुल हक राई को मेयर मुल्तान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन के भाई सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन भी मेयर मुल्तान बनने के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद अपने बेटे हाशिम रशीद, जबकि साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने अपने साहबजादे सिर्फ रफीक रजवाना के लिए टिकट मांग लिया। साबिक सूबाई वजीर एहसानुद्दीन कुरैशी अपने बेटे मुनव्वर एहसान कुरैशी को मेयर मुल्तान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू ने भी साबिक MP अली खोकर की हमायत कर दी। जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट भी मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने के लिए बेकरार। साबिक MPA व साबिक डिप्टी मेयर सईद अंसारी भी मेयर मुल्तान के उम्मीदवार हैं। मेयर मुल्तान का इंतखाब सजने से कबल ही मुस्लिम लीग नून धड़ों में तकसीम हो गई। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा धड़ा इंतखाब सजने पर पार्टी टिकट हासिल करने में कामयाब होता है। जुनेद अनवर, मुल्तान। और अब बात करते हैं गैस बहरान की। तो जनूबी पंजाब में गैस का बहरान, अवाम परेशान। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग बरकरार है। शहरी खार होने लगे हैं। महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। दुनिया बस्तीपुर नूरपीर में 5 रोज से गैस गायब है। रहीम यार खान में 4 दिन से गैस ही मुयस्सर नहीं। खातून को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, जनूबी पंजाब में गैस का बहरान, अवाम परेशान है। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग बरकरार है। शहरी ख्वार होने लगे। महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर है। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग बरकरार है। शहरी होने लगे ख्वार। शहरी बाहर से LPG और लकड़ियां खरीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, लेकिन गैस का बिल हर माह आ जाता है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम, बताइए। बिल्कुल जी, मुल्तान शहर में गैस की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो मुल्तान के कई इलाके हैं उनमें गैस जो है वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं। यही कहते हैं कि गैस जो है वो आती नहीं है, लेकिन गैस के बिल जो हैं वो हर महीने जो है वो आ जाते हैं। LPG और इसके साथ साथ लकड़ियां बाहर मार्केट से ख़रीद कर घर में जो है चूल्हा जलाते हैं, सर्दी से बचने के लिए आग जलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गैस के बिल जो है वो घरों में आ जाते हैं। बात हम करते हैं भाईजान, क्या कहेंगे, गैस आ रही है आपको? कुछ इलाकों में तो कुछ टाइम के लिए आती है, बट फिर जो है शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि सुबह जो है वो 1 घंटे के लिए आती है और उसमें जो है वो उसके बाद फ़ौरन बाद ही जो है उसको मतलब कि शॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है हम लकड़ियाँ लेकर उस पर जो है गुजारा कर रहे हैं और LPG जो है वो इतनी कॉस्टली हो गई है कि वो 240 तक चली गई थी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा नोटिस लिया जाए कि हुकूमत के आने से पहले तो हमारा जो बिल था वो तकरीबन 200-300 आता था, लेकिन जो इनके हुकूमत के आने के बाद है वो तकरीबन 1000-1200 आ रहा है। ये जबकि शॉर्टेज भी की जा रही है और बिल भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, अवाम पर बर्डन डाल दिया गया। ठीक है, बिल्कुल जी, अवाम पर बर्डन डाल दिया गया है। बिल जो है वो आ रहे हैं, गैस जो है नहीं आ रही, फिर भी बिल जो है वो 1000 से 1200 रुपए के जो है वो आ रहे हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिल जो आ रहे हैं तो घर में गैस भी जो है वो दी जाए। उधर रहीम यार खान में 4 दिन से गैस गायब है। घरों में गैस के कनेक्शन तो मौजूद मगर गैस ही नहीं आती। खातून का कहना है गैस कब आती है और कब चली जाती है मालूम नहीं, मगर बिल हर माह आ जाता है। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम, बताएगा खवातीन का मजीद क्या कहना है? रहीम यार खान में गैस की दस्तयाबी और हर घर में गैस का कनेक्शन है, मगर कनेक्शन होने के बावजूद गैस मिल ही नहीं रही। ढूंढी जाए फिर भी नहीं मिलती, अगर आ भी जाए तो इंतहाई कम होती है कि इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होती। और तकरीबन 3 दिन हो गए रहीम यार खान में गैस सुनी जाती और इस तरह से खवातीन हमेशा इस मुश्किल में शिकार रही हैं। खवातीन के
پکائیں کیسے اور کیا پکایا جائے, اور یہ سب سے جائے تو کیا کب سے گیس نہیں آ رہی, آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا تقریباً ہفتہ 10 دن سے گیس نہیں آ رہی. تو بس مشکلات پھر یہی ہے, جو جاب والے ہوتے ہیں انہوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے, انہوں نے بھی باہر سے کھانا ہوتا ہے, بچے جو ہیں وہ بھی پریشان. پھر بس یہ ہے کہ زیادہ تر سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں یا پھر مطلب باہر سے کھانا آیا جا رہا ہے. تو گیس کیسے کبھی آتی تھی یہ گیس؟ جی پہلے تقریباً ہفتہ 10 دن تو پہلے آتی تھی, مگر جب سے ان سردیوں میں سٹارٹ سے مطلب گیس جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے, نہیں آ رہی گیس. گیس نہیں آ رہی, خواتین جو ہے ان کو پکانے میں مشکلات کا سامنا, یا سلنڈر کا LPG سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے جو مہنگا پڑ رہا ہے, یا باہر سے کھانے منگوائے جا رہے ہیں, یہ ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے رحیمیہ خان کے باسیوں کو کہ جو گیس کے کنیکشن موجود ہیں, چولہے موجود ہیں, گھروں کے باہر میٹر تو لگے ہوئے ہیں, بل بھی جا رہے ہیں, مگر ٹھیک ہے عاصم, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شیڈول جی کا نفاذ نامنظور. بورے والا میں میڈیکل سٹور مالکان کا MPA سردار خالد محمود ڈوگر کے دفتر کے باہر احتجاج. خالد محمود کی پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھانے کی یقین دہانی کروائی گئی. اسی پر مزید بات کریں گے کاشف چودھری سے. جی کاشف بتائیے گا. شیڈول جی کے نفاذ پر جو ہے وہ میڈیکل سٹور مالکان نے جو ہے وہ ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی ہے, اور اس کالے قانون کے نفاذ پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے ان سے اسمبلی میں آواز اٹھانے کے لیے یہ مطالبہ کیا. اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے وہ میڈیکل سٹور مالکان جو ہے یہاں پر موجود ہیں. اس وقت میرے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی سردار خالد محمود ڈوگر صاحب موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر, آپ مطالبات کیے جا رہے ہیں شیڈول جی کے حوالے سے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پنجاب اسسٹنٹ فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کی جو مطالبات ہیں وہ حکومت وقت سے وہ بالکل عین میرٹ پہ ہیں, اور ان پہ جو قدغن لگائی گئی ہے, جبکہ وہ سب کے سب ڈگری ہولڈر ہیں, سرٹیفکیٹس لے کر انہوں نے میڈیکل سٹور بنائے ہوئے ہیں. تو جب میڈیکل سٹور کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا, ان پر ٹیکسز لگائے گئے, ان سے فیسز وصول کی گئی, تو پھر ان پہ قدغن کس بات کی؟ اگر میڈیکل سٹور ہمارے بورے والا میں جیسے ایک علاقہ ہے, جملیرا ہے, سوک ہے, کہیں بھی دور دراز علاقے میں کوئی میڈیکل سٹور ہے, وہاں پر اگر وہ عام مریض کو میڈیکل سٹور سے عام روٹین والی میڈیسن نہیں ملے گی, تو پھر اس کے لیے وہ 30 کلومیٹر سفر کر کے بورے والا آئے گا. جبکہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں تو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, لوگوں کو بے روزگاری سے واسطہ پڑا ہوا ہے, پہلے سے مہنگائی منہ زور ہوئی پڑی ہے. تو پھر ایسے دور میں وہاں پہ ایسی قدغن لگا کے مزید زیادہ لوگوں کو بے روزگار کرنا اور ان کی روزی روٹی پر ڈاکہ ڈالنا, یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اور ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں کوشش کریں گے, اس آواز کو بلند کریں گے, تاکہ پنجاب کے یہ 82,000 جو لوگ ہیں میڈیکل سٹورز والے, ان کے حق میں یہ آواز اٹھائیں گے. اور جو کیٹیگری بی پہ انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے, شیڈول جی جاری کیا ہے, وہ اس کو ختم کروائیں گے, اور ان کے حق میں اللہ کے فضل سے یہ آواز پنجاب اسمبلی میں ضرور اٹھائیں گے. جی بالکل, پنجاب شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. طلبہ خبردار ہوشیار, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بڑا اقدام. پنجاب میں مجموعی طور پر 97 یونیورسٹیز اور کالجز غیر قانونی قرار. HEC نے غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کی فہرست جاری کر دی. پنجاب بھر میں 96 تعلیمی ادارے غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں. 26 غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ ادارے صرف جنوبی پنجاب میں موجود ہیں. غیر قانونی اداروں میں ضلع ملتان, لیا اور مظفر گڑھ سر فہرست ہے. بہاول نگر, بہاولپور, رحیمیہ خان, خانوال کے تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں. ملتان کام سیٹ اور ڈگری کالج ایمس یونیورسٹی بھی غیر قانونی نکلی. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ, رحیمیہ خان اسلامیہ کالج کوٹ ادو بھی غیر قانونی. قائد اعظم کالج میاں چنو, پاکستان مشن لا کالج ملتان غیر قانونی. پائنس کالج مظفر گڑھ اور صادق آباد پولی ٹیکنیکل کالج بھی غیر قانونی قرار. ملتان میں صحت کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایمرجنسی سرجری سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. MS ڈاکٹر راؤ امجد نے آپریشن تھیٹر کو فوری فعال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے بلال نیازی سے. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ
ہاسپٹل کی جانب سے اب ایمرجنسی سرجری شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے اس حوالے سے ملتان نشتر ہاسپٹل میں پیشنٹ کو ریفر کیا جاتا تھا، لیکن اب اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پیشنٹ اگر ایمرجنسی میں آتا ہے اسے سرجری کی ضرورت ہو تو اسے ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل میں ہی اس کو ایمرجنسی سرجری کی جائے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل ڈاکٹر روحمجد۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کیا جو پروسیس ہے وہ شروع کیا گیا ہے، کب تک اس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا؟ ہمارے پاس جو ہے نا جی ایک آپریشن تھیٹر نان فنکشنل تھا، ایمرجنسی آپریشن تھیٹر ہے، اس کی ڈرینیج کا پرابلم تھا، تو وہ اب ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد اس کا ڈرینیج کا پرابلم ہم نے سالو کر لیا ہے، اور ہم نے اس کی فٹنگز وغیرہ نہیں کروا دی ہیں ساری کی ساری، اور ہم نے اس کا اکوپمنٹ سے لیس کر کے اس کو فنکشنل کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر الحمدللہ ایک ایمرجنسی سرجری کے علاوہ ہم نے ای این ٹی سرجری جو ہے وہ شروع کر دی ہے اب ہم نے یہاں پہ اپنے، اور ہم جو ہے جو ای این ٹی کی جو مائنر سرجریز ہیں ان کا ہم نے آغاز کر دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ای این ٹی سرجری کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جبکہ جو ایمرجنسی سرجری ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اس ماہ میں اس کا باقاعدہ طور پر سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ پہلے پیمانے پر جو چھوٹی سرجریز ہیں وہ کی جائیں گی مائنر لیول کی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے اس کو کھلا رکھا جائے گا، اور جو بھی پیشنٹ... ٹھیک ہے بلا، شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں میپکو ملتان کے جونیئر کلرکس کے لیے اچھی خبر ہے، محکمانہ ترقی کے لیے امتحان دینے والے امیدواروں کو ترقی مل گئی۔ 71 جونیئر کلرکس نے آفس اسسٹنٹ کے عہدے پر ترقی کے لیے امتحان دیا تھا۔ 61 امیدواروں کے پاس ہونے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ملتان سے تبادلے کے خواہش مند اساتذہ کا انتظار ہوا ختم۔ محکمہ ایجوکیشن نے ملتان ڈسٹرکٹ کے اساتذہ کے ٹرانسفر آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ 900 اساتذہ کے ٹرانسفر آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 4300 اساتذہ نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسی پر مزید بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان ڈسٹرکٹ سے تقریباً 300 ایسے اساتذہ تھے جنہوں نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس میں سے 900 اساتذہ ایسے ہیں جن کی ٹرانسفر آرڈرز آج جاری کر دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن آفیسر شاہد اقبال موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں مزید تفصیلات۔ جی سر بتائیں۔ جی، ہمارے یہاں ملتان کے اندر 4000 کے قریب ٹیچرز نے اپلیکیشن دی تھی ٹرانسفر کے لیے۔ اس میں سے 900 کے آرڈر ہم نے نکال دیے ہیں میرٹ کے اوپر۔ اس کے اندر فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں۔ مختلف ڈسٹرکٹ جو تھے، رحیم یار خان ہے، لاہور سے ہے، وہاں سے جو دور دراز علاقوں کے اندر فیمیل تھی، وہ ٹرانسفر آرڈر ان کو آج مل جائیں گے، وہ اپنے اپنے اسٹیشن پہ آج جوائن ہو جائیں گے۔ اور بالکل آن میرٹ ہم نے یہ کام کیا ہے تاکہ ٹیچروں کو بہت اچھی سہولت ہے آن لائن یہ ٹرانسفر کی۔ گھر بیٹھے وہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کے جو ٹیب کے اوپر وہ آرڈر آ جاتے ہیں، وہاں سے وہ پرنٹ نکال کر آج وہ جوائن ہو جائیں گے۔ جی بالکل، آن لائن تمام ٹیچرز چیک کر سکتے ہیں کس کس کا نام جو ہے منتخب کیا گیا ہے۔ آج جو ہے سارے ٹرانسفر آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کل تمام اساتذہ اپنے اپنے ٹرانسفر جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے الشبہ، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے وزٹنگ اساتذہ کے لیے بری خبر ہے۔ ایچ ای سی کی جانب سے فنڈنگ میں کمی آنے پر مشاہرہ کم کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کو فی لیکچر 1450 کی بجائے 1000 روپے ادا کیا جائے گا۔ یونیورسٹی نے اخراجات کم کرنے کی بجائے اساتذہ کی تنخواہیں کم کر دی۔ فنڈنگ کم ہونے سے اساتذہ کو فی سیمیسٹر 30 سے 32 ہزار کا چیک دیا جائے گا۔ اساتذہ کو فی سیمیسٹر ایک مضمون کا 38 ہزار سے زائد کا چیک دیا جاتا تھا۔ میاں والی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس میں سرے عام رشوت طلب کی جانے لگی۔ ایکسائز انسپیکٹر محمد نذیر نے طارق نامی سائل سے 5000 روپے رشوت لی۔ اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، بتائیے گا۔ بالکل، وزیر اعظم عمران خان کے آبائی ضلع کے ایکسائز آفس میں کرپشن عروج پر پہنچ گئی۔ کھلے عام رشوت لی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسپیکٹر ہیں محسن نذیر، انہوں نے ان سے 10,000 روپے رشوت طلب کی، 5,000 روپے انہوں نے رشوت دی۔ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے جی، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی سر، میری G8 نمبر دکان ہے سبزی منڈی والی گلی میں۔
तो कल इसने उधर नोटिस भेजा है 21,600 का। तो फिर सुबह इसने मुझे फ़ोन कर दिया कि आएँ और मेरे साथ ना जी मुक मकाओ करें। तो मैं सर इधर आया हूँ, मैंने कहा मेरे तो कोई बकाया जात भी नहीं है, टैक्स मैं हर साल अपनी डेट पर पे करता हूँ, कोई जुर्माना भी नहीं है, तो ये किस चीज़ के पैसे हैं। तो सर इसने मुझे कहा है कि आप मुझे ना 10,000 रुपये दें, 10,000 रुपये दें, वरना मैं आपका टैक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा ये गली में दुकान है, इतना टैक्स बनता भी नहीं है, 100 दो, बढ़ाना तो बढ़ा दो। इसे कहा नहीं जी तुम मुझे 10,000 दो, मैं वरना बहुत ज़्यादा आपको जो है ना 5 से भी ज़्यादा कर दूंगा, बहुत ज़्यादा टैक्स कर दूंगा। तो आखिर में इसने कहा जी 5,000 रुपये लूँगा। तो मैंने इसे 5,000 रुपये दे दिए, मैंने इसको 5,000 रुपये दिए और फिर मैंने आपको रिंग कर दिए। जब मैंने आपको रिंग किए, फ़ोन किया, तो इसने क्या किया, वो पैसे 5,000 का नोट उधर ही इसने गिरा कर ये भाग के चला गया, दफ्तर ये छोड़कर चला गया। और अब बाहर से मुझे कॉलें करवा रहा है, मेरे दोस्तों की सिफारिश करा रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद शहरियों की बात सुनी कि इनके दरमियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में असिस्टेंट कमिश्नर अजमान चौधरी की आमद। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई। आपको बताएं इस हवाले से रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में असिस्टेंट कमिश्नर अजमान चौधरी की प्रेस क्लब आमद। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन में 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया से असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी और रहीमिया खान के मारूफ बिजनेसमैन और फलाही रहनुमा उस्मान चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ साथ दीगर जो सियासी समाजी शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रही हैं। उस्मान साहब क्या कहना चाहेंगे, 9 मुंतखब बॉडी आपके साथ इस वक्त मौजूद है, मुबारकबाद दे रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद है कि शहर के और जिले के मसाइल को किस तरह से उजागर करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी जो बॉडी नई मुंतखब हुई है, एक बहुत ही अच्छे लोग इसमें मुंतखब हुए हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं जावेद साहब बहुत ही एक होनहार आदमी है और ईमानदार आदमी है। और सहाफ़ियों का जो किरदार होता है माशरे में वो रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है और वो हमेशा जो हमारा प्रेस क्लब रहीमिया खान है वैसे ही किरदार अदा करता है, पॉजिटिव किरदार अदा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी शहर के मसाइल होंगे या जो भी हमारी इधर की जो महरूमियाँ जो हमें यहाँ पे जो दुनिया को नज़र नहीं आती या मीडिया पे नज़र नहीं आती, वो हमारा प्रेस क्लब जो है वो बखूबी दिखाएगा और हमारे लोगों के लिए काम करेगा। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस बॉडी के ऊपर और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिला इंतजामिया की जानिब से मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से जो है जिला इंतजामिया के बिहाफ पर जो हमारे तमाम बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, इनको मुबारकबाद पेश करूंगा। और जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ है, ये मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी किस कदर यूनाइटेड है और किस कदर मामलात को खुश असलूबी से चलाने की सलाहियत रखती है। पिछला पूरे साल की जो कामयाब तरीके से उन्होंने इस सारे बिजनेस को रन किया है, मैं उस पर भी मुबारकबाद दूंगा। जो आउट गोइंग हमारी बॉडी थी वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। और नंबर 3 मैं ये कहता चलूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से मामलात को खुश असलूबी से और मामला फहमी से ये लोग रिजॉल्व करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस मरतबा भी जो है तमाम अजला से जो बेहतर कोऑर्डिनेशन है आप रहीमिया खान में आपको देखने को मिलेगा। तमाम नौमुंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और उसके साथ साथ मुबारकबाद देने का एक तांता भी बंधा हुआ है। मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जी सही आमिर, आपका शुक्रिया। उधर बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इंतखाबात फ्रेंड्स इत्तेहाद ग्रुप की जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। जी बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हालिया इंतखाबात के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ नौमुंतखब सदर बाबर दुग्गल हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो रोही की तरफ से आपको मुबारक हो कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन इस वक्त जीता है। आप नौमुंतखब सदर हुए, आप वकला के लिए और बार और बेंच के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ भी अल्लाह पाक ने हमें इतनी खूबसूरत कामयाबी नसीब फरमाई। तो वकला की फलाह बहबूद के लिए सबसे पहले मेरा जो है ना हिट लिस्ट पे मैं वकला कॉलोनी जो है ना उसके ऊपर काम करूँगा। वकला कॉलोनी का मैं ये गवर्नमेंट का भी लास्ट ईयर है, इसमें मैं जिस हद तक हो सका वकला कॉलोनी के लिए मेरा मेन मिशन है भी वकला कॉलोनी किसी तरीके से मुकम्मल होनी चाहिए। तो बाकी मेरे जो बार के मेंबरान हैं, हमारे ग्रुप लीडर हैं खिज़र हयात तारड़ साहब हैं, बाकी इनके तावन से ये तजर्बा रखते हैं। मैं तो नया बंदा हूँ, फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ हूँ,
جو میرے بزرگ اور سینئرز جو جیسے چلائیں گے میں ویسے چلوں گا، اور بار اور بینچ کے درمیان بہت اچھا رشتہ قائم کریں گے ہم۔ جی، بار اور بینچ کے درمیان بہترین رشتہ قائم کرنے کا جو ہے عزم کیا جا رہا ہے۔ نو منتخب جنرل سیکرٹری رانا عمران ریاست بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہے وہ آپ نے بہت بڑی لیڈ لی ہے اور بہت ساری امید تھی تمام دوستوں کی کہ آپ جو ہے وہ یہ منتخب ہو کے آپ جو ہے وہ بار کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، کیا آپ کا ارادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت اور اس کے پاک حبیب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمام دوستوں، بھائیوں، بار کے سینئر، جونیئر، تمام ساتھیوں اور کمیونٹی کی وجہ سے اور دوسرے دوستوں کی وجہ سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے عزت دی۔ دوسرا میرا مقصد، بھائی بابر جو ہیں بڑے بھائی ہیں، صدر بھی ہیں، پہلے بھی ہم کوارڈینیشن سے چلے ہیں، اب بھی انشاءاللہ تعالی یہ میرے بڑے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھائی خضر تارڑ ہو گیا، بھائی شکیل تارڑ ہو گئے، اور جتنے بھی دوستوں نے محبت کی ہے سب کے تعاون سے مل کے چلیں گے۔ بار اور بینچ کے درمیان جو ہے اچھے تعلقات قائم رکھیں گے۔ جو جونیئرز ہیں ان کی جو ڈگنیٹی ہے، جو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ تعالی مل کر ہم جو ہے وہ ان کو اکاموڈیٹ بھی کریں گے، اور ان کی عزت احترام، جونیئر سینئر جتنی بھی کمیونٹی کے ہمارے لوگ ہیں، ان کی جہاں پر بھی کوئی مسائل ہوئے تو ہم ہر اول دستے کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جی بالکل، خاص طور پہ جونیئر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں، تونسا شہری بار کے نو منتخب عہدیداروں نے صدر بار عمران کی قیادت میں ججز صاحبان سے ملاقات کی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عظمت بزدار سے۔ جی عظمت۔ بار اور بنچ میں بہترین تعلقات کا عندیہ دینے کے لیے تونسا بار کے نو منتخب جو باڈی ہے انہوں نے جج صاحبان سے یہاں پہ ملاقات کی ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے جہاں پر پاس پہنچے ہیں۔ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کو مبارکباد بھی دی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ سر کیسی رہی ملاقات آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت خوشگوار ملاقات رہی ہے ہماری۔ میں اپنی اور تمام ججز کی طرف سے نو منتخب صدر، سیکرٹری اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بہت دوستانہ اور خوشگوار تعلقات رہیں گے۔ صدر بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ملاقات کے حوالے سے ان سے جانیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بھی تمام کوششیں بار اور بینچ کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو فروغ کے لیے صرف کریں گے۔ جی، بار اور بینچ کے درمیان بہترین تعلقات رکھیں گے، بہترین انداز میں اور خوبصورت انداز میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ دوست جہاں پہ موجود ہیں اور تمام صحیح عظمت، آپ کا شکریہ۔ حکومت کی 6 ماہ میں 70 ارب روپے کی سیلز ٹیکس وصولی۔ سیلز ٹیکس کی مد میں پہلے 6 ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 6 ماہ میں سیلز ٹیکس کی وصولی کا ہدف 75 ارب تھا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 5% کم وصولی کی۔ پنجاب حکومت کی مقرر کردہ اہداف حاصل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے حکومت کی 6 ماہ میں 70 ارب روپے کی سیلز ٹیکس وصولی۔ ڈی جی خان میں کرونا ویکسینیشن کے لیے ریڈ ٹری مہم شروع ہو گئی ہے۔ مہم 31 جنوری تک ضلع بھر میں جاری رہے گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے رضا ملک سے۔ جی رضا، بتائیے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں جو ہے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے ریڈ 3 کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ ریڈ 2 کمپین کے اختتام تک جو ہے ڈیرہ غازی خان ضلع کی 51% آبادی جو ہے وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے، جبکہ 67% آبادی کو جو ہے وہ سنگل ڈوز ویکسین جو ہے لگ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا ریشو ہے اس وقت کرونا کی یہاں ڈیرہ غازی خان میں صورتحال اور ویکسینیشن کی کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں کرونا ماشاءاللہ ابھی تک کنٹرول میں ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ہم نے 314 کیس جو ہے وہ ان کا ہم نے انویسٹیگیشن کی، صرف 2 ہمارے پاس پازیٹیو کیسز آئے ہیں، تو یہ 64% جو ہے اس کی پازیٹیوٹی ریشو ہے، تو یہ انڈر کنٹرول ہے ابھی تک۔ اور الحمدللہ اسی طرح ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ضلع کے اندر ویکسینیشن کو بہتر کرتے جائیں تاکہ یہ شرح اس سے زیادہ بڑھے نہ۔ تو اس وقت تک ہمارا جو 18.5 لاکھ کی آبادی ہے جس کو ہم نے کرونا کی ویکسینیشن لگانی تھی، جیسے آپ نے بتایا ہے، تو اس میں سے تقریباً 12.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو کم از کم 1 کرونا کی ڈوز لگ چکی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسی شرح ہے ویکسینیشن کی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارے ضلع میں یہ کرونا کا جو جراثیم ہے یہ بہت کم پھیلے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل جو ہے وہ صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں رہے گی اور 12.5 لاکھ سے زائد آبادی کو جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر بیت المال مدثر ریاض ملک کا ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت زار کا دورہ۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہیرا طارق سے۔ جی سہیرا۔ جی بالکل، محکمہ سوشل ویلفیئر اور سماجی تنظیموں کے تعاون سے ملتان شہر میں دولت گیٹ چوک پر دیوار احساس بنائی گئی ہے۔ جس طرح سے صنعت زار کے باہر ایک دیوار احساس بنائی گئی تھی، اس طرح سے آج یہاں پر دیوار احساس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ فیتا جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ سابقہ وی سی BGO یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر خواتین بھی موجود ہیں اور یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو آج دیوار احساس سے مختلف تحائف بھی دیے جائیں گے۔ جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایکس VC صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیں گے دیوار احساس کا کیا مقصد ہے؟ بیسیکلی جو ہمارے معاشرے کے جو نادار اور بے سہارا اور مستحقین لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے یہ ایک سٹیپ اٹھایا گیا ہے ہمارے جو سول سوسائٹی فورم اور دیگر جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے اور وہ اپنی جانب سے کچھ ڈونیٹ کریں گے، اپنے کھانا، کوئی کپڑے یا دیگر چیزیں اشیاء، اور جو مستحقین ہیں وہ یہاں سے کلیکٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک نیک قدم ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ یہاں پر آج کی سہیرا کا شکریہ۔ مظفر گڑھ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے وفد کا دانش بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کا دورہ۔ اسی پر مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر بتائے گا۔ مظفر گڑھ سینٹر آف ایکسیلنس گرلز ہائی اسکول میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ مظفر گڑھ کے الیکٹرانک میڈیا کے اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے وفد کو جو ہے وہ اسکول انتظامیہ نے ایک بریفنگ بھی دی ہے اور دونوں اسکولز کا گرلز اور بوائز دانش ہائی اسکول کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ اس وقت دونوں پرنسپل میڈم عفت شاہد اور ماجد کامران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر بیسیکلی یہ بتائے گا کہ صحافیوں کو وزٹ کروانے کا مقصد کیا تھا؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سارے ریپرزینٹیو یہاں تشریف لائے۔ ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ہم اپنی سروسز سوسائٹی کے لیے کیسے رینڈر کر رہے ہیں اور ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ہم نے آج تک کیا اچیو کیا ہے اور فیوچر میں ہم جو ہے وہ کیا گولز سیٹ کیے ہیں اور ان گولز کے لیے جو ہماری سول سوسائٹی، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کی ہمیں کہاں کہاں پہ ضرورت ہے۔ تو وی آر ریئلی گریٹفل کہ آپ تشریف لائے اور وی ہیو شیئرڈ وتھ یو۔ ٹھیک ہے عامر، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں 73ویں پنجاب گیمز کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر بتائیے۔ ڈیرہ غازی خان میں 73ویں پنجاب گیمز کے حوالے سے تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ باقاعدہ طور کے اوپر آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم کے اوپر ہاکی ٹیمز کے جو ٹرائلز ہیں وہ جاری ہیں۔ اس میں بوائز اینڈ گرلز کی جو ٹیمیں ہیں وہ بنائی جائیں گی جو لاہور میں جا کر پارٹیسپیٹ کریں گی اور باقاعدہ طور کے اوپر بھرپور شرکت کی جائے گی۔ ڈی جی ہاٹ ڈویژن کی جانب سے بھی مختلف اضلاع کی جو ٹیمیں ہیں گرلز کی وہ بھی یہاں پر موجود ہے، ٹرائلز دے چکی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ ٹرائلز دے چکی ہیں آپ، کیسا دیکھتی ہیں ٹرائلز کو؟ ماشاءاللہ سلیکٹ ہو گئے، بہت اچھی ہماری تیاری بھی تھی، پریکٹس بھی تھی، تو ہم نے ون کیا ہے یہاں سے۔ انشاءاللہ آگے ہم پنجاب کی 73ویں گیمز میں جا رہے ہیں تو سلیکٹ ہو گئے، انشاءاللہ وہاں سے ون کر کے آئیں گے۔ ون کر کے آئیں گے؟ ہاں جی، تیاری بھرپور ہے آپ کی؟ جی بالکل تیاری بھرپور ہے، بس انشاءاللہ ون کر کے آئیں گے ہم لوگ وہاں سے۔ جی تو کافی ایفرٹ بھی ہوتی ہے اس گیمز میں تو؟ جی تیاری ویسے بھرپور ہے لاہور جانے کے لیے۔ جی تیاری بھرپور ہے، یہاں پر ٹرائلز باقاعدہ طور کے اوپر جاری ہیں، کھلاڑی بھی کافی پرجوش ہیں اور یہی کہنا ہے کہ لاہور میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا جائے گا۔ اور جو صحیح عاشر اشفاق، آپ کا شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔